नूर है नूर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। तो आज हम फसल नंबर 21 पढ़ेंगे, अस्माए आमिला, वो इसम जो अमल करते हैं। तो ये सब इसम बयान किए जाएंगे इसमें, और वो अमल करेंगे, कुछ ना कुछ रफ़ा देंगे, नसब देंगे, जर देंगे, लेकिन वो होंगे इसम। तो अस्माए आमिला की 11 किस्में हैं। उसमें से पहली किस्म बता रहे हैं अस्माए शर्तिया, वो इसम जो शर्त के माना में होते हैं। तो ये इन बमाना इन, यानी इन के माना होते हैं अगर। तो इस माना में होंगे ये, अपने मुजारे को जज़्म देते हैं और वो 9 हैं। फ़ेले मुजारे को जज़्म देंगे और वो 9 इसम हैं, इनके माना में होते हैं। इनके माना होते हैं अगर। फ़ेल के 9 इसम जाजिम हैं, ये सुन लो ए अज़ीज़। 5 इनमें से हैं मन, महमा, मता, इज़मा, वमा। फिर छठा अयुन को जानो, 7वां हैसुमा, 8वां अन्ना को समझो और 9वां ऐनमा। मिसालें दे दी इन्होंने। मैं युक्रिमुनी उक्रिमुहु, जो शख्स भी मेरा इकराम करेगा तो मैं उसका इकराम करूँगा। ये जिस पे मैंने अभी ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये है शर्त और ये उसकी जज़ा है। यानी अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा। अगर कोई शख्स मेरा इकराम करेगा तो मैं उसका इकराम करूँगा। महमा के माना होते हैं जब भी, जो कुछ भी। यहाँ पे माना है जब भी तुम बैठोगे मैं बैठूँगा, जब भी तू बैठेगा तो मैं भी बैठूँगा। इस तरीके से तर्जमा होता है शर्त और जज़ा का। ये सब इनके माना में है। देखिए सब पे जज़्म आ रहा है, जो भी फ़ेले मुज़ारे हैं, तक़ूद, अक़ुद, इन पे जज़्म आ रहा है ये इन अस्माए शर्तिया की वजह से। मता भी इसमें शर्त है। मता इस्तिफ़हाम के माना में भी आता है, जब उसके माना होंगे कब, लेकिन जब शर्त के माना में होगा तो इसके माना होंगे जब। जैसे मता तज़हब अज़हब, जब तू जाएगा मैं जाऊंगा। इज़मा तुसाफिर उसाफिर, इज़मा के माना होते हैं अगर तू सफ़र करेगा तो मैं भी सफ़र करूंगा, अगर तू सफ़र करेगा तो मैं सफ़र करूंगा। मा तश्तरी अश्तरी, माँ के माना जो तू खरीदेगा वो मैं खरीदूंगा, जो तू खरीदेगा मैं खरीदूंगा। तो ये भी शर्त के माना में। अब यहाँ पे देखिए जज़्म नहीं आया इसलिए कि हरफ इल्लत था। इश्तरा यश्तरी, या थी आखिर में, वो गिर गई। हरफ जज़्म दाखिल हुआ तो या गिर गई। अय्युहुम यज़रिबुनी, अय्युहुम यज़रिबनी, अज़रिबहु, उनमें से जो भी, उनमें से जौन सा शख्स भी, यानी जो भी, उनमें से जो भी मुझको मारेगा मैं उसको मारूंगा। अय्युहुम, इसका तर्जुमा यूँ होगा, हैसुमा तक़उद अक़उद, जहाँ कहीं तू बैठेगा मैं बैठूंगा। हैसुमा, जहाँ कहीं। हैसु के वैसे माना आते हैं इस हैसियत से, इस एतबार से, इस तौर पर, लेकिन जब माँ आ जाता है तो ये शर्त के माना में हो जाता है। हैसुमा तक़उद अक़उद, जहाँ तू बैठेगा, जहाँ कहीं तू बैठेगा मैं बैठूंगा। अन्ना तक्तुब अक्तुब, अन्ना के माना कैसे के भी आते हैं, जैसे के भी आते हैं, और कहाँ के भी आते हैं, और जहाँ के भी आते हैं। शर्त के माना होंगे तो जहाँ, और इस्तिफ़हाम के माना में होगा तो कहाँ, और कैसे और जैसे भी आते हैं इसके माना। तो जहाँ तू लिखेगा मैं लिखूँगा, या फिर जैसे तू लिखेगा मैं लिखूँगा। ऐनमा तक़सिद अक़सिद, जहाँ भी तू रुख करेगा, जहाँ भी तू कस्द करेगा मैं कस्द करूँगा। यानी जहाँ का भी तू इरादा करेगा मैं भी वहीं का इरादा करूँगा, जहाँ का भी तू इरादा करेगा मैं भी इरादा करूँगा। अस्माए अफ़आल, और वो 9 हैं, यानी ऐसे इसम जो फ़ेल के माना में होते हैं। यानी होता इसम है लेकिन उनके अंदर फ़ेल के माना पाए जाते हैं, जो कि आपने मबनियात में पढ़े थे। ये वही है, मबनियात के अंदर ये आए थे, वही 9
اسموں کی بات کریں گے. یہ 9 ہیں. یہ وہاں پہ ایک آدھ زائد بھی تھا, یہاں پہ 9 اب انہوں نے بیان کی ہیں. 9 ہیں بس اسماء افعال, ان میں رافع 3 ہیں, 2 ہیں حیاتہ اور شتانہ, تیسرا سرعانہ ہوا. 6 ہیں ناصب دونہ کا بلہا, علیہ کا حی حل, پھر رویدہ اور ہا کو یاد رکھ اے با وفا. تو ان میں سے 3 جو ہے وہ رفع دیتے ہیں اور باقی کے جو 6 ہیں وہ نصب دیتے ہیں. مثالیں بتا رہے ہیں اب یہ. حیاتہ زیدن, زید دور ہوا. حیاتہ زیدن, زید دور ہو گیا. بعودہ کے معنی میں آتا ہے. شتانہ زیدن و عمرن, زید اور عمر جدا ہوئے, دور ہوئے, جدا ہوئے. زید اور عمر جدا ہوئے. سرعانہ عمرن, عمر نے جلدی کی, عمر نے جلدی کی. یہ مبنیات میں یہ با معنی کے ساتھ یہ وہاں پہ مذکور ہے, آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. ان کے معنی لغت میں بھی مل جائیں گے اور میں نے بتا بھی دیے. یہ تینوں ماضی کے معنی میں آتے ہیں اور اس کو یعنی یہ جو اسم ہے اس کو بوجہ فاعلیت رفع کرتے ہیں, یعنی یہ فاعل بنتے ہیں سارے, اسی لیے ان پہ پیش آ رہا ہے. اور یہ فعل ماضی کے معنی میں ہے. یہ تینوں اسم ہیں یہ تینوں. ایسے یہ 6 اسم آ گیا. اب دونہ کا عمرن, امر کو لے. دونہ کا عمرن, امر کو لے. یہ امر یعنی حکم کے معنی میں ہے, یہاں پہ امر کے معنی میں. ایک عین والا امر ہوتا ہے اور ایک حمزہ والا امر ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا. دونہ کا عمرن, امر کو لے. بلہا سعیدن, سعید کو چھوڑ, سعید کو چھوڑ. علیہ کا بکرن, بکر کو لازم پکڑ, یعنی بکر کو لازم پکڑ, ضروری سمجھ. حی حل الصلاۃ, حی حل الصلاۃ, نماز کی طرف متوجہ ہو. اب یہاں پہ طرف کے معنی دینے کے لیے الا نہیں لائیں گے, یہ ڈائریکٹ مفعول بنے گا اس کا. نماز کو متوجہ ہو یعنی نماز کی طرف متوجہ ہو. رویدہ زیدن, زید کو چھوڑ دو یعنی زید کو مہلت دو, زید کو چھوڑ دو یعنی زید کو مہلت دو. ہا خالدن, خالد کو ساتھ لے, خالد کو لے لے یعنی خالد کو ساتھ لے. یہ اس میں سے اکثر جو ہے, سب کی بات تو نہیں کروں گا, اکثر قرآن کریم میں استعمال ہے اور احادیث میں تو استعمال ہے ہی. یہ 6 اسم امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں اور اسم کو بوجہ مفعولیت نصب کرتے ہیں. ان سب پہ نصب اس لیے آ رہا ہے کہ یہ امر کے معنی میں ہے. اس میں فاعل کی اب بات کریں گے. اس میں فاعل یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے, یعنی جو فعل معروف عمل کرتا ہے وہی اس میں فاعل بھی کرتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ یہ سارے اسم بھی فعل کا عمل کرتے ہیں. یہ 6 یا 7 اسم ہیں. اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ اور اس میں اعلیٰ, اس میں ظرف اور مبالغے کے صیغے جو فعال کے وزن پہ آتے ہیں اور مصدر. تو یہ ٹوٹل 7 ہو گئے. تو یہ جو ہے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. جیسے فعل کا فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے, ان کا بھی فاعل مفعول ہوتا ہے, ظرف ہوتا ہے. تو یہ فعل کا عمل کرتے ہیں. تو اس میں فاعل فعل معروف کا عمل کرتا ہے اور اس میں مفعول فعل مجہول کا. اب اس میں فاعل کی بات کرتے ہیں. یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے یعنی فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ اس میں فاعل معنی میں حال یا استقبال کے ہو, یعنی یا تو حال کے معنی میں ہو یا استقبال, یعنی اب موجودہ زمانہ پایا جائے اس میں یا تو پھر آئندہ زمانہ پایا جائے. دوسرے یہ کہ اس سے پہلے مبتدا ہو, یعنی یہ خبر واقع ہو رہا ہو, مبتدا نہ ہو بلکہ خبر بننا ہو جملے کے اندر. جیسے زیدن قائم ابوہ, زید کے کھڑا ہے اس کا باپ یعنی اس کے والد کھڑے ہیں. زیدن ضارب ابوہ عمرن, زید کے مارا ان کے والد نے امر کو, کہ مارنے والے ہیں ان کے والد امر کو, کہ مار رہے ہیں ان کے والد امر کو, یا کہ ماریں گے ان کے والد امر کو. اس طریقے سے ترجمہ ہوگا اس کا. اچھا, تو دیکھیں یہاں پہ یہ حال کے معنی میں, اس لیے کہ جملہ اسمیہ حال کے ہی معنی ادا کرتا ہے
ہے کے معنی اس میں آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حال کی بات ہو رہی ہے. جیسے زید عالم ہے تو ہے آ رہا ہے سے پتہ چل رہا ہے ابھی زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو قائمن جو ہے اس میں فاعل ہے اور یہ ابو یہ اس کا یہ مضاف ہے اور حاضر میں مضاف الیہ مل کر یہ اس کا فاعل ہے قائمن اس میں فاعل کا. اور اس کے اندر جو ہے یہ ضاربن کا فاعل ہے ابوہ اور امرن اس کا مفعول بھی ہے. اور یہ سب ملا کے خبر بنے گی. زید مبتدا ہوگا اور یہ سب خبر بنے گی. تو یہ بول رہے ہیں کہ اس سے پہلے یا تو مبتدا ہو یا موصوف ہو. موصوف یعنی یہ صفت واقع ہو رہا ہو اس میں فاعل، یا تو خبر واقع ہو رہا ہو یا صفت واقع ہو رہا ہو. جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرن، میں گزرا ایک آدمی کے پاس سے کہ جس کے والد بکر کو مار رہے ہیں. کہ جس کے والد بکر کو مار رہے ہیں یا مار رہے تھے. تو تھے سے جو ہے بالکل آپ کو دھوکے میں نہیں آنا ہے، سمجھانے کے لیے ہے. ہم ایسے ہی بولتے ہیں اپنی اردو زبان میں ایسے جملوں کو، لیکن یہ حال واقع ہوگا یا استقبال کے معنی میں ہوگا تو یہ ایسے استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیے رجل موصوف ہے اور یہ صفت واقع ہو رہا ہے ضارب، یا اس میں موصول کے بعد ہو یا موصول یا اس سے پہلے کیا ہو موصول ہو. جیسے جاءنی القائم ابوہ، جاءنی الضارب ابوہ عمرن، یعنی اس میں موصول کے بعد ہو. تو آپ نے شروع میں جو ہے پڑھا تھا اس میں موصول کی بحث جب آئی تھی کہ اس میں فاعل پہ جب الف لام آ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، جیسے الضارب کے معنی ہوتے ہیں الذی ضرب، اور اس میں مفعول پر جب الف لام آ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں الذی ضرب. آپ ایک بار پیچھے دیکھ لیجئے گا، یہ کتاب تو آپ کے پاس موجود ہوگی، اس کا لنک میں نے دے دیا تھا پہلے ویڈیو میں. تو آپ اس کتاب میں وہاں جائیے اس میں موصول کی بحث میں اور وہاں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر الف لام جب داخل کریں گے الف لام تو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اس میں فاعل کے معنی ہوتے ہیں الذی ضرب اور اس میں مفعول کے معنی ہوتے ہیں الذی ضرب. یعنی یہ تو مثال دے دی. اگر کوئی اور بھی آتا ہے اسم جیسے الناصر آتا ہے یا المنصور آتا ہے تو الذی نصر اور الذی نصر اس معنی میں ہوتا ہے. تو الف لام ڈال کے انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ ابھی اس میں موصول ہے. یعنی جاءنی القائم کا کیا مطلب ہے؟ جاءنی الذی قام ابوہ، تو اس میں موصول کے بعد ہے یہ. تو اس میں موصول وہ الف لام سے ہمیں معلوم چل رہا ہے اور اس میں بھی الف لام سے معلوم چل رہا ہے. یا ذوالحال کے بعد ہو یعنی حال بن رہا ہو. جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسا، کہ آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ سوار تھے سوار تھا اس کا غلام گھوڑے پر. سوار کس پہ تھا؟ گھوڑے پر. تو گھوڑے پر فعل ادا ہو رہا ہے سوار ہونے کا، تو یہ اس میں فاعل سے اس فعل کو اس میں فاعل سے ادا کیا جا رہا ہے. یا حمزہ استفہام کے بعد ہو جیسے اضارب زید عمرن، تو اس طریقے سے بھی یہ اس طریقے سے استعمال ہوگا، ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے. یا حرف نفی ہو جیسے ما قائم زید، یعنی یہ نفی کے معنی میں ہے، ما موصولہ نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کے معنی میں ہے. یہ لا کی طرح ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے. تو اس وقت بھی جو ہے یہ اس میں فاعل جو ہے وہ فعل معروف کا عمل کرے گا. وہی عمل جو قامہ یا ضربہ کرتا تھا قائم یا ضارب کرتا ہے. اس میں مفعول یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے. یہاں میں نے تھوڑی زیادہ تفصیل نہیں بتائی آپ کو، تفصیل جب بتائیں گے جب یہ استعمال ہوں گے جملوں میں. باقی آپ تو کافی کچھ سمجھ ہی گئے ہوں گے ان سے، جو جب استعمال ہوں گے تو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. فعل کی طرح ان کا عمل ہوگا اور ان کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ خوبصورتی پیدا ہو جملے کے اندر، ورنہ آدمی فعل استعمال کرے اس لیے استعمال کرتے ہیں. اور ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، جیسے میرا کھانا بہتر نہیں ہے، یعنی یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے مثال دی میرا کھانا بہتر نہیں ہے یا میرا جانا بہتر نہیں ہے، یعنی میں نہیں جاؤں گا،
یوں کہنے کے بجائے یوں کہہ دیتے ہیں میرا جانا بہتر نہیں ہے. تو دیکھیے جانا مصدر استعمال کیا، تو ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. اس میں مفعول یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو رفع دیتا ہے، اور اس کے عمل کی بھی دو شرطیں ہیں. اول یہ کہ معنی میں حال یا استقبال کے ہو، دوم یہ کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ میں سے کوئی ہو، مبتدا اور اس جیسی چیزوں میں سے کوئی ہو. جیسے زید مضروب ابوہ، زید کے پٹائی ہوئی اس کے والد کی. وعمر معتن غلامہ درہمن، یہ معتن اس میں مفعول کا صیغہ ہے آتا یعطی سے. عمر کہ دیا گیا اس کے غلام کو 1 درہم. بکر معلوم ابنہ فاضلا، بکر کے معلوم ہوا اس کا بیٹا فاضل ہے. وخالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا، اور خالد کو خبر دی گئی کہ اس کا بیٹا عمر فاضل ہے. وہی عمل جو ضریبہ عطیہ اور علمہ اخبرہ کرتے تھے. مضروب معتن میں تعلیل ہوئی ہے، اصل میں معتین تھا، معتین مفعل کے وزن پہ. تو آپ اسے دیکھ کے گھبرائے نا. معلوم مخبر کے وزن پہ ہے، معتن بھی کرتے ہیں. صفت مشبہ یہ بھی اپنے فعل کا عمل کرتی ہے بشرط مذکور یعنی جب ذکر ہو جب. جیسے زید حسن غلامہ، زید کے اس کا غلام اچھا ہے. وہی عمل جو حسنا کرتا تھا حسن کرتا ہے. صفت مشبہ کے کچھ وزن ہوتے ہیں. فاعل کا وزن آتا ہے، فاعل کا وزن آتا ہے، فاعل کا وزن آتا ہے، کئی سارے وزن آتے ہیں اس کے. لغت میں جو ہے یہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے یہ صفت مشبہ. اس کے وزن بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا. ابھی تو میں نے 2-3 بتائے، اس کے تقریباً 19-20 وزن ہے، تو آپ اسے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا خاصا. صفت مشبہ اس میں تفضیل، اس کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے. اس میں تفضیل جو افعالو کا وزن تھا اور فعلا کا وزن، تو یہ 3 طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. اس میں تفضیل من کے ساتھ جو کہ استعمال کرتے ہی ہیں ہم. زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے. الف لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہوئی، نئی بات معلوم ہوئی. جیسے جاءنی زید افضل، جاءنی زید الافضل. نون قطنی لے آئیں گے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. نون قطنی ہوتا ہے آگے ملانے کے لیے، زید کہہ کے رک سکتے ہیں، لیکن ملانا ہو تو پھر یہ نون جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں ساکن، اس کے نیچے زیر دیں گے اور آگے سے ملا دیں گے. جاءنی زید الافضل، یعنی آیا میرے پاس زید جو کہ سب سے افضل ہے. اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القومی، زید قوم سے افضل ہے. تو اس میں جو ہے الف لام والے کیس میں جو ہے کیا ہوتا ہے، من کو حذف کر دیتے ہیں. یہ جو من ہے اور اس کی جگہ اس کی اضافت کر دی جاتی ہے. تو من چھپا ہوا ہوتا ہے اصل میں. اضافت کرنے سے لفظ کم ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ لفظ کم پڑھنے پڑتے ہیں، اور یہی فصاحت کی علامت ہوتی ہے کہ کم سے کم لفظ آدمی بولے. کم سے کم لفظ بولے گا، کلام چھوٹا ہوگا، اور وہی فصیح کلام مانا جاتا ہے. یعنی اچھا کلام اسے ہی کہتے ہیں اس میں الفاظ کم ہو. تو اس لیے من کو حذف کر کے اضافت کر دی جاتی ہے تاکہ الفاظ کم ہو جائیں. تو یہ من سے ہی لیا گیا ہے یہ طریقہ. اور اضافت اسی لیے کبھی کبھار کی جاتی تاکہ الفاظ کم ہو جائے اور کلام جو ہے وہ فصیح ہو جائے. اس میں تفضیل کا عمل اس کے فاعل میں ہوتا ہے، اور وہ ضمیر ہوا ہے جو اس میں مستتر ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوتی ہے. یعنی اس میں تفصیل کے اندر جو ہے ضمیر ہوتی ہے جو اس کا فاعل ہوتی ہے، وہ ضمیر. اس میں تفضیل کا عمل اس کے فاعل میں ہوتا ہے، اور وہ ضمیر ہوا ہے جو اس میں مستتر ہے. مصدر بشرط کہ مفعول مطلق نہ ہو. جب مفعول مطلق ہوگا تو مصدر عمل نہیں کرے گا. یہ 7 اسموں میں سے ایک اسم ہے مصدر
جو میں نے بتایا تھا عمل کرتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل بھی آتا ہے اس میں، اور اس میں ظرف، اس میں اعلی، مبالغے کے صیغے، مصدر، تو یہ بڑھ جائے گا، یہ تو مصدر ہو گئے، مبالغے کے صیغے ہو گئے، ہاں تو یہ اتنے ہی ہوتے ہیں، یہ سب ملا کے 8 ہوتے ہیں ٹوٹل، یہ ایک اس میں اور آ گیا۔ تو اس میں تفضیل بھی عمل کرتا ہے، فعل کا عمل کرتا ہے، بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرن، مجھے تعجب میں ڈالا زید کے مارنے نے عمر کو، یہ اس طریقے سے اس کا عمل ہوگا۔ یہ اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر اضافت کے بھی ہوتا ہے۔ اور ضرب زیدن عمرن کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ اگر اس کو مصدر معروف مانے، ایک مصدر معروف ہوتا ہے، ایک مصدر مجہول ہوتا ہے، میں نے علم صرف میں بتایا تھا، ضربا یضرب ضربن فہو ضاربن، یہاں پہ ضربن معروف ہے، اور ضربا یضرب ضربن فضا کا مضروبن، یہاں پہ ضربن مجہول ہے، تو جب اسے ضرب مجہول مانیں گے، مجہول مصدر، تو یہاں پہ کیا ہوگا، اس کے معنی ہوں گے مجھے تعجب میں ڈالا زید کو مارنے نے عمر کے، یعنی عمر نے زید کو مارا، اس نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ تو یہاں پہ یہ عمرن اگر ہوگا تو پھر یہ عمرن ہے یہاں پہ تو ابھی نہیں ہو سکتا، لیکن عمرن ہوتا تو ہو جاتا، یعنی اس پہ جب 2 پیش آ رہے ہوتے، یعنی مجھے تعجب میں ڈالا زید کو عمر کے مارنے نے۔ اس میں مضاف، یہ مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے، جیسے جانی غلام زیدن، اب یہ بتا رہے ہیں کہ غلام زیدن جو ہے وہ، یہ ایسا ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں زید کا غلام، اصل میں یوں ہوتا ہے، یہاں لام حقیقت میں مقدر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے غلام لزیدن، غلام لزیدن، زید کا غلام، یوں ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار عربی کے اندر جو ہے اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں، جیسے بہت ساری جگہ آئے گا آگے جو ہے کتابوں میں بہت جگہ مل جاتا ہے، کانا رجل لولدن، کانا رجل لولدن، یعنی ایک آدمی کا ایک لڑکا تھا، تو کانا رجل کانا ولد رجل یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں بھی کہہ دیتے ہیں کانا رجل لولدن، کانا ولد لرجل، ہاں کانا رجل لولدن، آدمی کا ایک لڑکا تھا، نہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا ترجمہ، ہاں کانا ولد لرجل، اسی طریقے سے صحیح ہوگا، آدمی کا ایک لڑکا تھا، تو اسی کو لام کو حذف کر کے پھر اضافت کر دیتے ہیں، وہی جو بتایا تھا اوپر، وہی اسی وجہ سے کرتے تاکہ الفاظ کم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب لمبی ہو گئی ویڈیو، میں یہیں تک بس کرتے ہیں اسے، 9 سے جو ہے اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔